उलमा कराम से मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। जो मेरे सामने बुराजमान है, दाई जाने तशरीफ रखते हैं अलामा सैयद अली नकवी काज़मी, बहुत शुक्रिया अलामा साहब ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद रमजान जामी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ अलामा साहब आपसे करूंगी, चूंकि जब कोई दुनिया में आता है तो जिंदगी तो वहीं से शुरू होती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। निहायत ममनून व मशकूर हूँ। जहाँ तक बात की जाए सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अर्श से नाजिल होकर फर्श पे ये चमकता हुआ महताब व आफ्ताब 17 रबीउल अव्वल, जो कि शिया उलमा के नज़दीक मुजमाउन अलैह और मुअय्यन तारीख है कि 17 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और वो साल आमुल फील कहलाता है। इसके बारे में एक पस मंज़र बयान करता चलूँ कि आमुल फील क्यों कहा जाता है। इसलिए कि जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उसी साल अबराहा हाथियों का एक लश्कर लेकर खाना काबा को मिस्मार करने के लिए, उसको मुनहदिम करने के लिए, और उसकी बजाय एक अपना मसनूई और जाली काबा बनाने के लिए इस मनहूस मकसद को लेकर मक्का की तरफ आया। और वो वाक़या कि जिस तरह से पेश आया, और खुदा ने अबाबील के ज़रिए से उसके लश्कर को तहस नहस कर दिया, तो उसी मुनासबत से इस साल का नाम आमुल फील पड़ गया। और इसी साल बामकाम शेब अबी तालिब में सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक बात की जाए आपकी विलादत के वक्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला के बारे में, तो इसके बारे में जो मशहूर रिवायत है वो यही बताती है कि जिस वक़्त आपकी विलादत हुई तो 2 माह के थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके वालिद का इंतकाल हो गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी वालिदा मोहतरमा जनाब आमना बिनते वहब का, तो इसके बारे में जो मशहूर रिवायत हैं वो ये बयान करती हैं कि आप तकरीबन 6 साल के थे कि जिस वक़्त उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए और आपसे पहले आने वाले जितने भी नबी और रसूल हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बात जो है वो अक्सर तौर पर मुश्तरक मिलती है। वो ये है कि जब वो कमसीनी के आलम में होते हैं, अभी बचपन में होते हैं, तो अल्लाह ताला उनके सरों से उनके वालिदैन का साया उठा लेता है। इसलिए कि यतीमी की हालत में रहकर, उस मुफलिसी की हालत में रहकर जो एहसास उनको दुनिया के यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों के बारे में होता है, वो कोई दूसरा शख्स उसके बारे में सोच नहीं सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ कि 2 माह की उम्र में उनके वालिद का साया सर से उठ गया, फिर 6 साल की उम्र में उनकी वालिदा का साया, फिर जब 8 साल के हुए तो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का साया भी जो है वो उनके सर से उठ गया। और बाद में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनकी कफ़ालत कि मैं महमूद हूँ और तुझे मैंने मोहम्मद करार दिया। यानी खुदा खुद महमूद है और अपने नाम में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मुश्तक फरमाया और फिर कहा कि मैं आला हूँ और तुझे अली करार दिया। यानी अली को भी खुदा ने अपने नाम आला में से मुश्तक किया है। इसके अलावा भी देखते हैं तो दीगर अलकाबात हैं जो नहायत ही मशहूर हैं। एक बात अर्ज करता चलूँ कि सादिक और अमीन जो अलकाबात मशहूर हुए उनकी वजह क्या थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर 1,24,000 अंबिया में से कोई भी नबी हो, तो नबी शिकम मादर में भी नबी होता है। ये नहीं कि जिस वक़्त ऐलान रिसालत और नबूवत करे उसके बाद उसका एक पीरियड शुरू हो जाता है, आखिरी उम्र तक वो नबी रहता है, नहीं, बल्कि उससे पहले भी वो नबी ही रहता है। तो जिस वक़्त बचपन से तमाम अरब के लोग, इर्द गिर्द के लोग आपके हालात मुलाहिजा कर रहे थे, तो वो उन्होंने ये बात नोट की कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल। और ये बात आपके दादा में भी, आपके दीगर जो चचा हज़रत अबू तालिब और दीगर जो चचा मौजूद थे,
یعنی یہ خاندان ہی ایسا تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور جہاں تک امانتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے تو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے, اور کبھی بھی نبی کریم کے اجداد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ جو شجرہ مبارک چلتا آیا ہے سرکار ختمی مرتبہ تک, تو کسی میں بھی اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک یہ خاندان مشہور تھا اپنی صداقت اور امانت کے لحاظ سے. امانتوں کا تو ماشاءاللہ اتنا خیال ہوتا تھا کہ شب ہجرت کا واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ باہر دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے, اور فرمایا کہ امانتیں لوٹا کر آنا ہے. جس کی امانتیں ہیں, چاہے وہ کفار کی امانتیں ہیں, مسلمانوں کی, وہ لوٹا کر واپس آنا ہے. وہ درگزر کے اگر ہم بات کریں تو اتنی ماشاءاللہ اتنی برداشت, معاف کرنے کی صلاحیت کہ ہم تو شاید ان کا 1% بھی نہیں بن سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت درگزر سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھا واقعہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ شیئر کریں کہ وہ جو عورت نعوذ باللہ کچرا پھینکتی تھی, جس دن نہیں پھینکا تو اس کے گھر تشریف لے گئے, پوچھا کہ آج کچرا کیوں نہیں پھینکا, تو پھر وہ مسلمان ہوگی. اگر یہ واقعہ آپ دونوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تھے تو وہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت سے غلاظت اور گھر میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ آپ کے اوپر پھینکا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تھے, وہ پھینک دیتی تھی, آپ صفائی کرتے تھے اور اپنے اوپر سے اور گزر جاتے تھے. یہ واقعہ لوگ بھی ظاہر اور روزانہ مشاہدہ اس بات کا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے تھے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم جب گزرے رستے سے تو وہ عورت چھت پر موجود نہیں تھی. تو اس دن لوگوں نے حیرانگی کا مشاہدہ کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے. معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے, کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس نے یہ عمل انجام نہیں دیا. اس کے گھر گئے, جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ ڈر گئی اور پریشانی اور حیرانی کے عالم میں کہ شاید آج مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے اس کی عیادت کی, اس کی احوال پرسی کی, اور جو چیزیں اس کو ضرورت تھی اس کو مہیا کی, اور اس کا بقدر حیثیت خیال رکھا. اب دیکھیں, آج کے دور میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ تو تھا رسول اللہ کی زندگی میں, مثلا اس کا ایک روز کا معمول تھا, اور روز کے معمول کے برخلاف جب اس نے کام نہیں کیا تو رسول کو گزر جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں, صرف گزرے نہیں بلکہ گئے اس کے گھر اور اس کا حال احوال کیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسی پہلے دن اس کو تنبیہ کرتا, ممکن ہے اسے سزا دیتا اور اس کے کیے ہوئے عمل کا اس کو بدلہ دے دیتا. لیکن یہ روز کا عمل اور اس عمل کے برخلاف جو بعد میں جو رد عمل تھا وہ رسول اللہ کی جانب سے آیا, وہ صرف اور صرف عفو درگزر اور صبر کا آیا. اور صبر کے بارے میں یہاں پہ ایک صرف روایت بیان کرتا چلوں کہ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں. صبر کے مختلف مراتب ہیں, اب یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. آپ پلیز تھوڑا بہت اگر بیان کرنا چاہے تو کر صرف صبر کے بارے میں فقط ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی, کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صابر ہے, صبر کرنے والا, اس کا جو ثواب ہے وہ 1000 شہید کے ثواب کے برابر ہے. اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا ثواب, اتنا بڑا درجہ 1000 شہید کے ثواب کے برابر ہے. تو آپ خود ہی ملاحظہ کر لیجیے صبر کا ثواب کتنا اور اس کے مراتب مختلف کس اعتبار سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جتنی باتیں اتنی کم. اور اب ہم بات کر لیتے تھوڑی سی ان کی خوراک کے حوالے سے, کہ کھانے میں کیا پسند کرتے تھے, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ سادگی کے بارے میں بہت پڑھا سنا کہ بہت سادہ تھے, سادہ لباس پہننا, سادہ انداز زندگی گزارنے کا. نبی تھے, مطلب نبی ہیں, آقا دو جہاں, سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن کپڑوں کے انتخاب میں انتہائی سادگی, بلکہ اتنے جوڑے بھی نہیں بناتے تھے جتنے آج کل کے زمانے میں ہم لوگ بناتے ہیں. تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس عام لوگوں کی طرح لباس پہنتے تھے جس طرح کے عرب کے لوگوں میں رائج تھا. تو باہر سے آنے والے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ عرب کا شہنشاہ اور اس دنیا اور اس پوری کائنات اور آخرت کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے یا کوئی عام انسان ہے. اور اس قدر لباس میں سادگی کے ساتھ ساتھ وہ لباس جو رسول اللہ کے روز کی زندگی کا معمول تھا, اور اس میں اس قدر پیوند لگے ہوئے تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ مزید کسی پیوند اور جوڑ لگانے کی وہاں کوئی جگہ باقی نہیں تھی.
اور جہاں تک رسول اللہ کے اپنے روزمرہ کے کام اور دیگر امور جو ہے وہ انجام دہی کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام کام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اصحاب آگے بڑھتے تھے رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے کہ آپ یہ کام ہمیں سونپ دیجئے, تو رسول اللہ یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ جو میرا کام ہے وہ میں تمہیں کیوں دوں, اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کرو. اور اسی طرح ہمارے سامنے بے بہا اور کافی ساری مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے. فقط میں ایک یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادگی کا عالم, اور جہاں تک آپ نے بات کی خوراک کے حوالے سے, تو ان کی خوراک جو تھی وہ عام طور پر کھجوریں جو روزمرہ زندگی میں استعمال کی جاتی تھی. شاید یہی وجہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ ہم روزہ جب افطار کرنے لگتے تو ہم کھجور سے کرتے ہیں, سنت بھی ہے. اس حوالے سے میں بیان کر دوں کہ روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی طرف منسوب ہے روایت, کہ روزہ افطار کیا جائے کھجور کے ذریعے یا نمک کے ذریعے یا پانی کے ذریعے, اور اس کی وجوہات بھی بتائی کہ ان کے اندر شفا پائی جاتی ہے, اور روزہ دار چونکہ وہ سارا دن کا جسم خالی ہوتا ہے, اندر سے معدہ کوئی چیز نہیں گئی ہوتی, تو اس حوالے سے وہ اس کے لیے شفا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی وہ تناول کرے گا اس کے لیے یہ ایک مقدماتی طور پر اس کے لیے جسم میں مختلف فوائد ہیں. سائنسی تحقیق نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کے مختلف فوائد موجود ہیں. تو بات کر رہا تھا رسول اللہ کی کھانے کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت عمار یاسر سے غالباً, کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی غذا بہت سادہ ہے, یعنی عموماً یا جو کی روٹی تناول کرتے تھے یا کھجورے یا نمک, اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا کہ تم نے میری غذا کے بارے میں سوال کیا ہے, کائنات میں میری غذا کی مانند کسی اور کی غذا نہیں ہے, اس لیے کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی خوراک کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ بہت زاہد تھے اور ان کی خوراک جو ہے وہ نہایت سادہ تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خوراک عیسیٰ سے بھی زیادہ سادہ ہے. اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے یا ہمارے کلیگز غیر مسلم ہیں, کرسچن ہو سکتے ہیں, ہندو ہو سکتے ہیں, سکھ ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے, پلیز ذرا بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کا اس قدر خیال اور احتیاط بیان فرمائی ہے کہ اصحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ تمہارے اوپر ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں. تو سامعین میں سے بعد نے تعجب کیا اور انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں آپ ہمسائے کو ہمارا وارث یعنی ہماری میراث میں سے حصہ دار قرار نہ دے دیں. یعنی اس قدر ہمسایوں کے حقوق پہ زور دیا. اب اس میں فرق نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, چاہے کوئی شخص بھی ہو, اسلام نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی عزت نفس, اب عزت نفس چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو, رسول اللہ نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے. اب ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد جو قیدی آپ کی خدمت میں لائے گئے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے, جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ تعلیم کی اہمیت پر, اب اسیروں میں سے جو افراد فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے تھے انہوں نے فدیہ دیا اور وہ آزاد ہو گئے, لیکن جو افراد فدیہ نہیں دے سکتے تھے, نادار قسم کے لوگ تھے, وہ افراد ان کو تعلیم ان کا ذمہ قرار دیا کہ تعلیم اس کے بدلے میں دیں تاکہ وہ آزادی کا حاصل کر لیں. علماء کرام سے میں اجازت چاہوں گی کیونکہ ٹائم کی کمی, اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی, جیسے کہ میں نے کہا اس ٹاپک پر ہم کتنی بھی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ سے میں نے بھی بہت رہنمائی حاصل کی, میری ٹیم نے بھی اور ناظرین نے بھی. علامہ سید علی کاظمی صاحب اور مفتی محمد رمضان جامی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے میں بھی یہی کہوں گی کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم پڑھیں, پڑھنے کے بعد ہم سیکھیں اور اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں تو یقینی طور پہ یہ دنیا بھی آپ کی اور اس دنیا میں بھی آپ سرخرو, کیونکہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. آپ نے نبی کو پا لیا, آپ نے اللہ کو پا لیا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت.